जनाब रेलवी जो थे आला हजरत जिनका तज़किरा आप सुन रहे हैं, ये निसियान के भी ज्यादा मरीज थे, यानी कोई बात समझ में आ रही है आपके? मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी निसियान के मरीज थे, यानी भूलने की बीमारी थी उनको बोल रहा है। आइए सुनिए, देखिए, सुने फिर से सुनिए। जनाब रेलवी जो थे आला हजरत जिनका तज़किरा आप सुन रहे हैं, ये निसियान के भी ज्यादा मरीज थे, यानी कोई भी बात होती थी जब भूल जाया करते थे, उनकी याददाश्त कमजोर थी। एक दफा का वाकया है कि उन्होंने ऐनक कहीं ऊंची ऐनक, बाद लोगों की आदत हो जो ऐनक पहनते हैं चश्मे, वो अक्सर बेशतर काम करते करते कभी ऐनक उठा करके अपने पेशानी पे लगा लेते हैं या सर पे टिका लेते हैं। तो एक दफा काम करते करते उन्होंने माथे पर कहीं ऐनक रख ली और गुफ्तगू करने के बाद फिर वो तलाश करते फिर रहे कि ये ऐनक किधर गई, हमारा चश्मा किधर गया, उसको ढूंढ रहे हैं। किसी ने काफी देर परेशान हो जाने के बाद में, ढूंढने के बाद में अचानक जब उनका हाथ उनकी पेशानी पर लगा तो उनको पता चला कि ऐनक तो पेशानी ही पर रखी हुई है और मैं दूसरी जगह ढूंढ। ये एक वाकया बयान किया, ये हमारी किताबों में लिखा है, हम कबूल कर रहे हैं। नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा, मुहावरा है ना, वही हाल इनका है। वालिद की किताबों में बस नहीं चल रहा था, वो निसियान के मरीज थे, भूलने की बीमारी थी। तो इससे क्या हो गया? इससे आपका कुफ्र धुल गया, इससे आपका कुफ्र धुल गया। अब सुनिए, आदमी की तवज्जो जिस तरफ होती है, जिसमें उसको रग़बत होती है या जो उसकी पसंदीदा चीज होती है, उस तरफ वो ज़्यादा तवज्जो देता है, दूसरी तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती। उसको भूलने की बीमारी नहीं कहते। अभी मैं बहुत दलीलें दूंगा। एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे मेरी दिलचस्पी पढ़ने पर, किताबों के मुताले पर ज्यादा है। मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मतलब ये मेरी रियलिटी है। हाल ये है, बड़ी बड़ी किताबों की इबारतें मुझे याद रहती है, कम से कम सफ़े नंबर याद ना हो तो ये तो याद रहता है, यार ये चीज मैंने फुला किताब में पढ़ी है। वक्त आएगा तो मैं किताब ढूंढूंगा, निकालूंगा, ढूंढ के निकालूंगा। लेकिन हाल ये, घर में हमारी वालिदा बोलती है, अरे फारूक जाओ जरा वो इतने किलो चावल ला लो, गेहूं ला लो, ये ला लो। 10 आइटम बताए तो 2-4 आइटम तो मैं भूल ही जाता हूँ। तो हमारी वालिदा बोलती है, तुझे इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें याद रहती है, तुझे 2 किलो और 4 किलो के सामान याद नहीं रहते। तो उसकी वजह क्या है? दिलचस्पी उस तरफ नहीं है, पूरा ज़हन इसी तरफ रहता है। एक साइंसदान होता है, साइंटिस्ट होता है, वो अपने काम में इतना मशगूल होता है कि उसको ना पहनने का होश होता है, ना कपड़े का होश होता है। बल्कि बाद साइंसदानों के तो ये हाल थे, अगर आप तारीख पढ़ोगे तो कई कई साल तो नहाया नहीं उन्होंने। आपने फिथागोरस का नाम सुना है? फिथागोरस अर्थमेटिक का बहुत बड़ा स्कॉलर गुजरा है। एक फार्मूले की जुस्तजू में था ये, फिथागोरस के बारे में आता है और उसको इंग्लिश में पैथागोरस कहते हैं, उर्दू में फिथागोरस कहते हैं। तो पैथागोरस जो था वो एक फार्मूला सोच रहा है और वो हल नहीं हो रहा, बड़ा परेशान। एक दिन वो नहा रहा था बाथरूम में और वो पूरा नंगा नहा रहा, नहाते नहाते वो फार्मूले का जवाब सूझ गया। तो इतना खुश हुआ कि नंगा ही बाहर निकला, मिल गया मुझे, वो फार्मूला मिल गया। और सब लोग हंस रहे हैं, उसको होश ही नहीं कि मेरे कपड़े नहीं। तो इंसान की दिलचस्पी पे डिपेंड करता है। तो आला हज़रत की दिलचस्पी थी किताबों की तरफ, आला हज़रत की दिलचस्पी थी हदीसों की तरफ। तो एक बार ये हुआ कि आपने अपना चश्मा पेशानी पे रख दिया और चश्मा तलाश कर रहे हैं, चश्मा नहीं मिला। कुछ देर के बाद जब आपका हाथ माथे पे गया तो ख्याल आया कि अरे ऐनक, चश्मा तो मेरे माथे पर ही है। तो इससे उन्होंने दलील निकाल ली कि आला हज़रत भूलने की बीमारी के मरीज थे। अगर यही आपके नजदीक मरीज है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इनको आईना दिखाना चाहता हूं। ये पता नहीं कैसे अहले हदीस बन गए, मुझे नहीं मालूम ये कैसे रेडीमेड बन गए। बताइए, इल्म हदीस में सबसे अफजल किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ, और उसके बाद मुस्लिम शरीफ। चलो माशाल्लाह, आपको इतनी तो नॉलेज है। अब दूसरा सवाल, इल्म हदीस पर सबसे पहली बाज़ाब्ता किताब किसने लिखी? बताइए, इल्म हदीस पर सबसे पहली बाज़ाब्ता किताब किसने लिखी? ये नहीं मालूम? इमाम मालिक ने, जिसका नाम है मोता इमाम मालिक। मोता इमाम मालिक हदीस में सबसे पहली किताब है। उससे पहले किताबें लिखी नहीं जाती थी, सिर्फ हिफ्स की जाती थी। और उस जमाने में आलिम का मयार ये होता था कि जिसने मोता इमाम मालिक को हिफ्स कर लिया वो आलिम दीन है, वो मुहद्दिस है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ने आए इमाम मालिक से तो बहुत छोटी उम्र थी। कहा आप मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल कीजिए। इमाम मालिक ने कहा कि बच्चे हो, अभी जाओ। तो इल्म हदीस क्या समझोगे? कहा मुझे आपकी पूरी मोता इमाम मालिक हिफ्ज़ है। कहा अच्छा,
بتاؤ فلاں باپ کی حدیث، انہوں نے فٹ سے سنا دی، فلاں باپ کی فلاں حدیث سنا، فٹ سے سنا دی. کہ واقعی بچے اللہ نے تجھے بڑا اچھا ذہن دیا ہے، آپ میری شاگردی میں قبول کر، شاگردی میں قبول کر. امام مالک کا انتقال کیسے ہوا آپ کو معلوم ہے؟ یہ اتنا بڑا محدث، جس کی کتاب جو یاد کرے وہ محدث کہلاتا تھا اس وقت، اس کا انتقال کیسے ہوا؟ حضرت امام مسلم کا انتقال کیسے ہوا؟ ان کا انتقال کیسے ہوا؟ تاریخ بغداد جلد نمبر 11 صفحہ 64 پر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ، جو محدثین کے حالات پر کتاب ہے تاریخ بغداد کئی جلدوں میں، جلد 11 میں امام مسلم کے انتقال کا تذکرہ کرتے کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں علم حدیث پر بحث چل رہی تھی، خوب بحث ہوئی. آخر میں امام مسلم نے کہا کہ اس کا جواب ایک حدیث میں ہے اور وہ حدیث میرے پاس ہے، اور میں نے کسی کاغذ پر اس کو لکھا ہے، اور اسی حدیث میں اس مسئلے کا جواب ہے. مجھے مہلت دو، کل انشاءاللہ وہ مسئلہ اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. امام مسلم آئے اور حدیث کی کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ورق گردانی کر رہے ہیں اور اس حدیث کو تلاش کر رہے ہیں. تبھی ایک شخص نے بہت ساری کھجوروں کا ایک ٹوکرا لا کے دیا آپ کو تحفے، حضرت امام مسلم کے پاس. کہا حضور یہ تحفہ قبول کیجیے. آپ اتنے مگن تھے ڈھونڈنے میں، اشارے سے کہا رکھ دے، ادھر ٹوکرا رکھ دیا. آپ کتاب میں حدیث بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کھجور بھی کھاتے جا رہے ہیں، کتاب بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کھجور بھی کھاتے جا رہے ہیں. رات بھر آپ ڈھونڈتے رہے، رات بھر پورا ایک ٹوکری کھجور کھاتے رہے، اور وہ کئی کلو کھجور تھی، 1-2 کلو نہیں تھی، وہ بڑا ٹوکرا تھا. وہ آج کے اتنے سے ٹوکرے نہیں تھے، وہ اس زمانے کے ٹوکرے تھے، بڑا ٹوکرا تھا. وہ کھجور بے خیالی میں کھاتے رہے. پوری توجہ کس طرف ہے؟ حدیث کو تلاش کرنے میں. یہ ہوش ہی نہیں ہے کھجور کتنی کھا رہا ہوں. اور جب صبح فجر کا وقت قریب ہوا، ادھر حدیث ملی، حدیث ملے، خوش ہوئے، کتاب بند کی، اور جب ٹوکرے پہ نظر گئی تو ایک دم ہیبت آئی، اتنی بڑے ٹوکرے کی کھجور میں کھا گیا. اسی ہیبت سے ہارٹ فیل ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا اور وصال ہو گیا. یہ امام مالک کے وصال کا ہے، اور یہی حال حضرت امام مسلم کا تھا یہ، اور اسی انداز میں امام مالک کا وصال ہوا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا، وہ بھی مسئلہ تلاش کر رہے تھے. اس وقت غلام نے لا کے کھجوریں رکھ دی. آپ کھجوریں کھاتے رہے یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کھجوریں کھا گئے. اور جب صبح دیکھا آپ کو بھی ہیبت آئی، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے حیضہ ہو گیا. اس میں آپ کا وصال ہوا. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام مسلم وہ اتنے بڑے امام جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، کھجور یاد نہ رہی، تو مطلب وہ بھی نسیان کی بیماری کے مریض ہوں گے. پھر تو امام مسلم کو بھی بولو کہ نسیان کے مریض تھے. امام بخاری کو بھی کہو. اچھا چلو، امام مالک کے مصنف امام مالک سے آپ مطمئن نہ ہو، امام مسلم سے نہ ہو، آئیے رسول اللہ کے بارے میں کیا کہوں گے. اب رسول کے بارے میں سنیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مسلم اور بخاری وہ کتاب جس کی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں. یاد رکھیں، ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے مسلم کی. مسلم کی جلد نمبر 1 کتاب المساجد باب السہوی فی الصلاۃ، حدیث نمبر 1176. مسلم کی حدیث نمبر 1176. یہ روایت ہے. اس کے اندر کیا لکھا گیا پتہ ہے آپ کو؟ یہ بڑی طویل روایت ہے، میں اس کا آخری حصہ سناؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور دوسری رکعت میں ہی سلام پھیر دیا. عصر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4. دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا اور آپ بیٹھے ہیں دعا کرنے کے لیے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا ذوالیدین، اس لیے کہ ان کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے تھے، عام لوگوں سے زیادہ لمبے ہاتھ تھے. تو سرکار نے ان کا نام رکھ دیا تھا ذوالیدین، 2 ہاتھوں والا، یعنی ڈبل ہاتھ والا. وہ کھڑے ہوئے بڑے ادب سے عرض کرتے، یا رسول اللہ کیا نماز میں کمی واقع ہو گئی ہے، تخفیف ہو گئی ہے؟ کیا اللہ نے عصر کی نماز میں کمی کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، عصر کی نماز تو 4 رکعت ہی ہے. کہا یا رسول اللہ آپ نے 2 ہی تو پڑھائی ہے. کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ نے 2 پڑھائی ہے، دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا. حدیث مسلم کی ہے اور پورا باب ہے، اس میں 6-7 حدیث امام مسلم نے لکھی، اور میں حدیث کا جو متن پڑھ رہا ہوں وہ حدیث نمبر 1176. تو اللہ کے نبی کہتے کہ نہیں، نماز تو اتنی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کم پڑھائی ہے، دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا. آپ صحابہ سے مخاطب کہا ذوالیدین کیا کہتا ہے، صحیح کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی. کہا پھر تم نے کیوں نہیں کہا؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے خیال کیا کہ شاید اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پر نماز میں کمی کر دی ہے. آپ تو نبی ہے، آپ سے کہاں بھول چوک ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، سنیں الفاظ حدیث کے.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں بے شک میں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان، ایک بشر ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جایا کرتے ہو، میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اور جب میں تم دیکھو کہ میں کچھ بھول گیا ہوں تو تم مجھے یاد دلا دیا۔ کوئی مائی کا لال ہے جو کئی حدیث کی روشنی میں رسول اللہ بھی بھولنے کی بیماری میں تھے؟ ہے کوئی مائی کا لال؟ اور اگر مسلم سے اعتبار نہ ہونا اعتماد تو سن لو یہ حدیث اور کہاں کہا آئی ہے۔ امام ابو داؤد نے بھی لکھا اس حدیث کو، امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 1020 پر لکھا، امام نسائی نے حدیث نمبر 1242 پر لکھا، امام ابن ماجہ نے اس کو لکھا، امام دارمی نے لکھا، مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے لکھا، امام ابن خزیمہ نے صحیح میں لکھا، امام ابو یعلا نے المسند میں لکھا، امام حاکم نے المستدرک میں لکھا، امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا، اور ان سب سے مطمئن نہ ہو تو سنو، بخاری نے، امام بخاری نے بھی حدیث نمبر 392 پہ لکھا، امام بخاری نے بھی لکھا۔ کوئی مائی کا لال ہے جو کہے کہ نہیں رسول اللہ بھی بھولنے کی بیماری میں تھے؟ کہا اب وجہ کیا تھی؟ کیا معاذ اللہ رسول اللہ بھول جاتے تھے؟ نہیں، رسول نے کہا میں بھی بھول جاؤں۔ اس کا جواب امام قاضی عیاض کتاب الشفا میں دیتے، فرماتے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لوگوں میں بھولتا نہیں ہوں۔ کیوں نہیں بھولتا ہوں؟ میں نہیں بھولتا، سنیے، میں نہیں بھولتا، مگر اللہ کی جانب سے مجھے بعض وقت بھلا دیا جاتا ہے تاکہ وہ میرا وہ عمل تمہارے لیے سنت ہو جائے۔ اب سنت کیا بنا؟ امام مسلم نے اس حدیث کو کہا لایا، اب آگے حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو سجدے سہو کر لیا کرے، تو سجدے سہو کا حکم ملا، سجدے سہو سنت بنا دی گئی ہے، بتایا گیا کہ بھولو تو تمہیں سجدے سہو کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں میں بھولتا، میں نہیں بھولتا ہوں، اللہ کی جانب سے بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت ہو جائے، ورنہ میرا حال کیا ہے؟ پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیت 1 سے 4، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس چمکتے ستارے محمد کی قسم، اس روشن ستارے محمد کی قسم، جب یہ معراج سے اترا، جب یہ معراج سے زمین کی طرف تشریف لایا، مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے یہ صاحب، ہمارا یہ رسول، ہمارا محبوب نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ گمراہیوں میں کبھی بھٹکا، نہ بے راہ چلا، وما ينطق عن الهوى، ہمارا حبیب اپنی مرضی سے کبھی کچھ کرتا ہی نہیں ہے، ہمارا رسول اپنی مرضی سے کچھ کہتا نہیں ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، اس وقت تک جب تک ہم اس پر وحی نہ کر دیں۔ تو محبوب اب اس آیت کی روشنی میں محبوب دوسری رکعت میں ہی سلام پھیر دو، یہ بھی وحی تھی۔ نبی بھولے نہیں تھے، ظاہراً بھولے نہیں تھے، باطناً بھولے نہیں تھے، حکم خدا بندی تھا نبی دوسری رکعت میں سلام پھیر دو تاکہ سنت بن جائے اور تمہاری امتیوں کو سلیقہ مل جائے کہ بھول تو تم بھی سکتے ہو، جب تم بھول جاؤ تو کیا کرو؟ سجدے سہو کر لیا گیا۔ اور نبی کی شان تو یہ کہ میں بھولتا نہیں ہوں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی نبی بھی بھولنے کی بیماری میں تھے، تو میں کہتا ہوں احمد رضا بھی بھولتا نہیں تھا، اسے تو اتنا یاد تھا، تمہارے باپ دادا کے سجدے بھی یاد تھے، حدیثیں بھی یاد تھی، اور کتنی یاد تھی جھلک دکھا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ تھے آپ کو معلوم ہے؟ کتنے صحابہ تھے؟ چلیے تمام دیوبندی جماعت کو میں چیلنج کر رہا ہوں، تمہارے حکیم الامت کی کوئی کتاب لاؤ، تمہارے حجت الاسلام کی کوئی کتاب لاؤ، تمہارے قاسم العلوم کی کوئی کتاب لاؤ، اور اس میں مجھے صحابہ کے نام بتاؤ۔ اعلیٰ سے پوچھا گیا رسول اللہ کے کتنے صحابہ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ تو اللہ ہی اور اس کے رسول بہتر جانتے، مگر حجت الوداع میں جب آخری حج سرکار نے فرمایا 1,24,000 صحابہ تھے، فقیر 7,000 صحابہ کے نام، ان کے باپ کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، ان کے حالات سے واقف ہے۔ کتنے صحابہ سے؟ 7,000، اور تمہارا ملا 700 صحابہ کے نام بتا رہے تو میں جان جاؤں۔ یہ یادداشت تھی اعلیٰ حضرت کی، الدولت المکیہ جو لکھی ہے نا ان کے رد میں 6 گھنٹے میں، بغیر کسی کتاب کے، صرف یادداشت کی بنا پر۔ تو اعلیٰ حضرت
بھولنے کی بیماری کے مریض نہیں تھے جناب. مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی توجہ یہ آئینے کنگا یہ اس طرف نہیں رہتی تھی, بلکہ ان کا حال کیا تھا پتہ ہے؟ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو, لیکن اس سے پہلے وہ واقعہ میں آگے بتا